अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड रीडर्स। मैं यूट्यूब चैनल अमसा नावल में आपके लिए लेकर आई हूँ तुम मेरे निकाह में हो। बहुत ही रोमांटिक इमोशनल चाइल्डहुड बेस्ड नावल है लिसनर्स। अपने कमेंट्स और लाइक का इजहार ज़रूर कीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। रिटन बाय मुंतहा चौहान। जी तो चलते हैं एपिसोड नंबर 11 की जानिब। माजी हानम की शादी पे सब ने खूब खुशी की थी। सबसे ज़्यादा खुश तो अरबाज खान था, जिसे अपने मन चाही मोहब्बत मिल गई थी। फूले नहीं समा रहा था। घर भर में हानम के नाम का सिक्का चलने लगा। हर बात में हानम की मर्जी शामिल होती, जिससे वो और ज़्यादा मगरूर हो गई। इबाद को यूनिवर्सिटी में मरियम पसंद आ गई और हानम की मर्जी ना थी कि यहाँ रिश्ता हो, लेकिन इबाद की ज़िद के आगे वो हार मान के मरियम को ब्याह के ले तो आई, लेकिन उसे कबूल ना किया। हर बात पे उसकी नुक्ताचीनी, उसका जीना हराम कर दिया हानम ने। और जब खानम उम्मीद से हुई तो पूरे खान बिला में मिठाइयाँ बांटी गईं, खैरात और नजराने पेश किए गए। इस दौरान मरियम को भी भूल के अपनी ज़िंदगी में मगन होगी। मरियम ने सुकून का सांस लिया। शहीर के इस दुनिया में आने पे हानम के पांव ज़मीन पर ना पड़ रहे थे। मजबूरी को अपने हान ने के आने की बेइंतहा खुशी थी कि हानम की हुई सारी ज्यादतियां भी भूल गई। हानम के चाहने पे मैंने जायदाद का एक बड़ा हिस्सा शहीर के नाम कर दिया, लेकिन मैंने बेईमानी नहीं करनी थी। जमीला के बच्चों का भी हक था इस जायदाद में। वो बेटी थी इस घर की, और इबाद के बच्चों का तो इतना तो हक था कि जितना अरबाज के बच्चों का। और बस यहीं से बात बिगड़ी। हानम नहीं चाहती थी कि जायदाद में से किसी को भी हिस्सा मिले। साल बाद मरियम को उम्मीद लगी। सभी खुश थे माँ स्वाए हानम के। और एक दिन बस किसी तरह वो जहर की पुड़िया मुझे ला दो, उस मरियम को खिला के उससे तो जान छूटे। मुझे ये कबूल नहीं तो उसकी औलाद कैसे अपनाऊंगी मैं। बेटा हुआ तो हानविला की विरासत का हिस्सेदार बन जाएगा, और अगर बेटी हुई तो शहीद के साथ निकाह का ढिंढोरा पिटना शुरू कर देगी मेरी सास। मुझे दोनों सूरतों में मरियम की औलाद इस खान विला में नहीं चाहिए। अपने नादिर मंसूबे को फ़ोन पे किसी के साथ डिस्कस करते हुए वो इर्द गिर्द का होश खो चुकी थी, जबकि दीजे उसकी सारी बातें सुन चुकी थी। उनके साथ मरियम ने भी सारी बातें सुनी। दोनों हानम के मंसूबे से बुरी तरह डर गई थी। दीजे मैं क्या करूं? मरियम ने नम लहजे में पूछा। इबाद को बताने का भी कोई फ़ायदा नहीं, वो हमारी किसी बात पे यकीन नहीं करेगा। दीजे ने सोचते हुए कहा, एक काम करें, आप पैकिंग करें बहू, अब आप यहाँ नहीं रहेंगी। हमें हमारी नस्ल, आने वाली नस्ल बहुत अजीज़ है। लेकिन दीजे कहाँ जाएंगी हम? बस आप सामान पैक करें, बाकी हम पे छोड़ दें। और फिर दीजे ने मरियम को अपने जानने वाली एक ताई के पास छोड़ा। हानविला में किसी को कानो कान खबर न होने दी कि मरियम कहाँ है। और दीजे ने मरियम को अपनी जानने वाली दाई के पास भेज दिया। हानम ने बहुत कोशिश की कि पता लग सके कि, लेकिन दीजे ने यह कह के टाल दिया कि डॉक्टर ने उसको यहाँ की आबो हवा से दूर रहने का कहा और वो जहाँ है महफूज है। इबाद माँ और मरियम से बुरी तरह बदजन हो गया। और जब मरियम अपनी बेटी के साथ खानविला आई तो किसी को एक आंख न भाई, किसी ने उस मासूम परी को ना अपनाया। यहाँ तक कि बाप ने भी एक नज़र देखना गवारा न किया। एक माह तक ने भरपूर उसका साथ दिया, देने की कोशिश की कि सब अपना लें, लेकिन दीजे की आंखों में आंसू आ गए वो लम्हा याद करके, जबकि शहीर और आफताब दम साधे सब सुन रहे थे। मैं लड़ती रही उसके हक के लिए, लेकिन फिर एक दिन हानम ने अपनी चाल चली, और वो रात आज भी मुझे याद है। शहीर तो अपने दिल को थामे बातें सुन रहा था। चोर चोर चोर। खानम ने राहदारी से किसी को किचन से निकलते देखा, जहां मरियम अपनी बेटी के लिए दूध गर्म कर रही थी। सभी इकट्ठे हो गए। वहां वो शख्स पकड़ा गया। कौन हो तुम और क्या कर रहे हो यहाँ? अरबाज खान ने गुस्से से कहा। और फिर उसने मरियम की तरफ देखा। सबकी नज़रें उस पे थीं और अंदर तक काम गई थी। नफ़ी में सर हिलाती, सबकी नज़रों में छुपे सवालों को पढ़ती ज़मीन से गड़ती जा रही थी। बोलो बोलो, कौन है ये? सबकी नज़रें मरियम पर थी। इबाद ने उस शख्स को एक घूंसा मारा और फिर, मैं खुद नहीं आया, इसने मुझे बुलाया, मुंह से खून साफ करता हुआ फिनकारा। जबकि मरियम तो बुत बनी सी सबको देखती रही। सबको सांप सूंघ गया। क्या बकवास कर रहे हो? क्या बकवास है ये? मरियम एकदम से दीजे ने बीच में पढ़ते हुए कहा।
نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا بزرگوں، یہ بکواس نہیں، اسی عورت نے مجھے ملنے کے لیے بلوایا، پیسے بھی مانگتی ہے، وہ بھی دیتا ہوں، لیکن پھر بھی کہتی ہے کہ تم آؤ۔ وہ مزید بولتا کہ مرجم کو تپتے صحرا میں کھڑا کر گیا۔ کیسے پیسے دیجیے؟ ایک دم سے بول پڑی۔ بولتی کیوں نہیں ہو؟ بتاؤ نا۔ اس شخص نے کنگ کھڑی مرجم کی طرف سے کہا، اور پھر مرجم جھوٹ بول رہا ہے یہ۔ مرجم نے ٹوٹے لفظوں میں ادا کیا، آج پکڑی گئی تو مجھے جھوٹا کہہ رہی ہو؟ ورنہ تو مجھ سے ملتے کتنا خوش ہوتی تھی۔ شوہر سے تو خوش نہیں تھی، طلاق لینے والی تھی آج یہ۔ اور پھر یہ ساری بکواس وہ کرتا گیا۔ ابھی وہ مزید کچھ کہتا کہ عباد نے اس کے منہ پہ در پہ تھپڑ مارے اور مارتا ہوا باہر لے گیا۔ مرجم روتی ہوئی دیجے کے پاس پہنچی۔ عباد ایک دم چپ۔ دیجے وہ جھوٹ بول رہا ہے، مجھے بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ہچکیوں سے کہتی۔ دیجے کو اس پہ بہت ترس آیا اور اس کے آنسو سچ تھے۔ جھوٹ مت بولو، تم پاک دامن نہیں ہو، تم جیسی غلیظ عورت کو اب میں یہاں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ ہانم نے بالوں سے پکڑ کر باہر دھکا دیا اور پھر اسے گھسیٹتی لے گئی۔ مرجم اپنی صفائی میں کچھ کہتی کہ عباد دندناتا ہوا اندر آیا اور بالوں سے پکڑ کے مرجم کو کھڑا کیا۔ میں نے زندگی کی سب سے بڑی بھول کی تم سے شادی کر کے، اور تم عزت کے قابل ہی نہیں۔ مرجم اپنے بالوں کو چھڑواتی ہوئی نفی میں سر ہلاتی روئے جا رہی تھی، لیکن وہ دونوں تو اس پہ ظلم ڈھائے جا رہے تھے۔ عباد ایک بار بات سن لے میری۔ وہ شخص جھوٹ۔ چپ بے شرم، تیرے جیسی کو تو میں اب ایک منٹ بھی گھر میں برداشت نہیں کروں گا۔ میں عباد خان ہوں، اپنے پورے ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ مرجم جو بت بنی اس کی باتیں سن۔ نہیں، اللہ کا واسطہ رک جائے، مت کریں یہ ظلم۔ طلاق دیتا ہوں عباد خان نے 3 بار۔ عباد چپ ہو جائے، دیجے نے اونچی آواز میں روکا، لیکن اس نے ان کی انسنی کر دی۔ طلاق دیتا ہوں 3 بار اس نے اپنے ہوش و آواز میں بول دیا، کہتے ساتھ ہی باہر دروازے کی طرف دھکا دیا۔ وہ لڑکھڑا کے دور جا گری۔ نکل جاؤ یہاں سے۔ عباد کے چیخنے پہ سبھی ایک دم چپ کر گئے۔ 1 منٹ، اپنی اس گناہ کی پوٹلی کو بھی ساتھ لیتی جاؤ۔ نہ جانے کس کا گناہ ہے جو خانولا میں پالنا چاہتی تھی۔ اندر سے ایک ماں کی معصوم بچی کو زور سے مرجم کی گود میں پٹھا۔ وہ بس اپنی بچی کو دیکھے جا رہی تھی، اسے سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کے ساتھ اچانک ہوا کیا ہے۔ دفع ہو جو اب یہاں سے۔ سینے پہ ہاتھ باندھے تنفر سے خانم نے مرجم سے کہا، جبکہ عباد وہاں سے جا چکا تھا اور ارباز بھی اس کے پیچھے گیا۔ دیجے آج سے ہی مانو میں خود کو بڑا محسوس کر رہی تھی، اور پھر رات کے اندھیرے میں اس بے گناہ اور معصوم بچی کے ساتھ گھر سے نکال دیا۔ وہ وقت اور یہ وقت کوئی نہیں جانتا مرجم کہاں ہے، بلکہ کسی نے جاننے کی ضرورت ہی محسوس نہ کی۔ اس رات وہ اس معصوم بچی کو لے کے خالی ہاتھ کہاں چلی گئی، کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ دیجے کہتے ہوئے ایک دم چپ سی ہوگی۔ شہیر نے انہیں پانی پلایا۔ اپنی ماں کے اتنے بڑے گناہ کا سن کے وہ خود کو زمین میں گرتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میری امی جان کی شادی کیسی ہوئی؟ آفتاب کے سوال پہ ایک نظر دیجے نے اس کی جانب دیکھا۔ یہ بھی ایک راز ہے جو آپ کی امی جان کو ہی معلوم ہے، کیونکہ خانم ہی انہیں بیاہ کے لائی تھی۔ دیجے کی دھیمی آواز ان کے کانوں سے ٹکرائی۔ آپ نے کیوں خانولا چھوڑا؟ شہیر کی بات پہ انہوں نے بہت فرصت سے پوتے کو دیکھا۔ اور پھر اپنا نکاح یاد ہے تمہیں شہیر بیٹا؟ ان کے اچانک سوال پہ اس کی آنکھوں کے گرد اپنے نکاح کے منظر گھومے، اور ایک دم سے جی دیجے مجھے بالکل یاد ہے، 15 سال کا تھا، بہت چھوٹا بچہ نہیں تھا کہ بالکل ہی سب کچھ بھول جاؤں۔ تو مجھے تو یاد ہے اس نکاح کے لیے ایک ڈیل کی تھی خانم نے۔ دیجے پھر سے ماضی میں چلی گئی۔ خانم، شہیر آپ کو خانولا کے نام کرنا ہوگا۔ صرف یہی نہیں، بینک بیلنس بھی اور پراپرٹی بھی۔ خانم نے شور مچایا ہوا تھا۔ اور دیجے خانولا اور پراپرٹی پہ صرف شہیر کا حق نہیں، عباد کے بچوں کا بھی حق ہے، اور جمیلہ کے بھی۔ میں کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کروں گی، دیجے نے غصے سے کہا۔ لیکن خانم تو تلمنا اٹھی۔ کیسا حق؟ کون سا حق؟
کس حق کی بات کر رہی ہیں؟ عباد کی تو کوئی اولاد ہی نہیں، تو کسے دیں گی حق؟ اور رہی بات جمیلہ کی تو بیٹوں کو کم ہی ملتا ہے، جو آپ کو جو کہا ہے وہ کریں۔ بہت زیادہ بحث کے بعد بالآخر دی جے نے ایک شرط رکھی کہ شہیر کا نکاح اگر جمیلہ کی بیٹی سے کر دیں تو وہ سب کچھ شہیر کے نام کر دیں گی۔ فضا کا رشتہ میکائل سے طے ہوا تھا۔ انا کو شہیر کے ساتھ منسوب کرنے کی بات پہ جمیلہ اور پیاز صاحب نے تو نہ بولے، ان کی بات مان گئے، لیکن خانم نے بھی بہت واویلا مچایا۔ لیکن اس بار خانم کی ایک نہ چلی۔ دی جے نے اپنی بات پہ ڈٹ گئی۔ ارباز خان نے ماں کا ساتھ دیا اور خانم کو اپنے طریقے سے سمجھایا اور مجبوراً وہ شہیر اور انا کے نکاح پہ بے دلے مان ہی گئی۔ دی جے نے بینک بیلنس اور خان ولا شہیر کے نام کر دیا، البتہ پراپرٹی کا کوئی فیصلہ نہ لیا۔ اس دن خانم کی بات پہ عباد کی کوئی اولاد نہیں، اس بات پہ عباد خانم سے بدظن ہوا۔ ارباز خان خانم کی سائڈ تھا، وہ دونوں سے دور ہونے لگا اور تبسم کے قریب، لیکن اللہ نے انہیں کسی اولاد سے نہ نوازا۔ شاید عباد کی یہی سزا تھی، جس نے اپنی ایک ماں کی بیٹی کو ٹھکرایا، جس نے باپ کا لمس بھی محسوس نہ کیا، پاک دامن بیوی کے کردار کو داغدار کیا۔ اللہ نے اسے اولاد جیسی نعمت سے محروم رکھا۔ خانولا میں آفتاب کی آمد بھی خانم کو نہ بھائی، اوپر سے شہیر کا جھکاؤ آفتاب کی طرف۔ خانم نے شہیر کو باہر بھجوا دیا۔ وقت گزرتا رہا، جمیلہ کے گھر سے ناتا نہ ہونے کے برابر رہ گیا۔ 5 سال پہلے وہ مجھ سے ملنے خانولا آئی اپنے شوہر کے ساتھ، اور خانم سے برداشت نہ ہوا۔ بہت لڑائی کی خانم نے، اور دی جے یاد کرتی دکھی ہوئی، اسے کہیں یہ یہاں سے چلی جائیں۔ خانم نے غصے سے کہا، خانم یہ ان کی ماں کا گھر ہے، ان کو یہاں آنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ آپ بھول رہی ہیں، یہ گھر، یہ خان ولا آپ میرے بیٹے شہیر کے نام کر چکی ہیں، اس لیے اس گھر میں جو بھی فیصلہ ہوگا میری منشا کے مطابق ہوگا۔ خانم آپ بھی یہ مت بھولیں کہ آپ کے بیٹے شہیر کا نکاح جمیلہ کی بیٹی کے ساتھ ہوا ہے۔ اس روز سے انابیہ اس خان ولا کی اصل مالکن ہے، اور جمیلہ اس کی ماں، اور جمیلہ یہیں رہیں گی، سمجھی آپ؟ دی جے نے بھی دو بدو جواب دیا۔ خانم نکاح؟ کون سا نکاح؟ بچپن کا کوئی نکاح کوئی معنی نہیں رکھتا، آپ نکالیں یہاں سے اسے، نہیں رکھنا کوئی ناتا اس کے ساتھ۔ دی جے ساری باتیں دو بدو بتائے جا رہی تھی۔ خانم نے دی جے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا، دیکھ رہے ہیں آپ ارباز اپنی بیوی کو، کیسے وہ اپنی ماں کی اور اپنی بہن کی، آپ کی بہن کی بےعزتی کر رہی ہیں۔ دی جے خاموش کھڑے تماشا دیکھتے ارباز سے مخاطب ہوئیں۔ دی جے آپ کیوں خانم سے بحث کر رہی ہیں؟ آپ بحث کر کے بات کو مزید بگاڑ رہی ہیں، وہ بہتر فیصلہ کر سکتی ہیں، آپ ان کی سائڈ لیں۔ ارباز کے کہے الفاظ دی جے کے دل کے پار ہوئے۔ جمیلہ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ چلیں سلطان صاحب چلتے ہیں۔ جمیلہ مزید خرابی دیکھتی شوہر سے بولی۔ فیاض صاحب بھی، سلطان صاحب بھی جمیلہ کے ساتھ؟ نہیں جمیلہ کہیں نہیں جائیں گی، میری بیٹی کہیں نہیں جائے گی۔ دی جے نے آج پہلی بار اپنی بیٹی کی سائڈ لی۔ ٹھیک ہے مت جائیں، اگر آپ کو زیادہ برا لگ رہا ہے تو آپ بھی ان کے ساتھ جا سکتی ہیں۔ خانم کے الفاظ دی جے کے دل پہ جا لگے۔ ایک نظر بڑے بیٹے کو دیکھا جو بیوی کا غلام بنا کھڑا تھا، اور دوسری نظر عباد پہ ڈالی جو نظریں چرا گیا۔ اس کے دل پہ بھی دی جے کے لیے برا ہو چکا تھا، جب انہوں نے شہیر کے نام جائیداد کا آدھا حصہ اس کے نام کر دیا۔ ٹھیک ہے، اگر ایسی بات ہے تو ہم بھی یہاں نہیں رکیں گے، آپ سب کو یہ خان ولا مبارک ہو، دی جے نے نم آواز میں کہا، اور اپنی بیٹی جمیلہ کے ساتھ وہ ان کے ساتھ۔ خانم نے منہ پھیر لیا۔ دی جے مت کریں ایسا، یہ آپ کا گھر ہے، آپ یہیں رہیں، ہم چلے جاتے ہیں یہاں سے، جمیلہ خاتون نے کہا۔ فیاض سلطان نے دھیمے لہجے میں بھی کہا، دیجیے آپ مت کر، اوہ ہیلو، یہ ڈرامہ بند کرو، اب لے جاؤ انہیں یہاں سے، اتنا عرصہ ہم نے خدمت کی، اب بیٹی کا بھی کچھ فرض بنتا ہے نا، تو لو انہیں اور نکلو یہاں سے۔ خانم نے ہر لحاظ بلائے طاق رکھے اور انہیں ہاتھ کے اشارے سے گھر سے نکل جانے کا کہا۔ ارباز خان آپ سے مجھے یہ امید نہ تھی، یہ ماں ہے آپ کی، جمیلہ نے روتے ہوئے کہا اپنے بھائی کی طرف دیکھ کر۔
بڑے ہان سے کیا کہہ رہی ہو؟ جو کہنا ہے مجھ سے کہو، وہ صرف ان کی ماں نہیں تمہاری اور عباد کی بھی ہیں۔ اور اب یہ ڈرامے حانویلا سے باہر جا کے کرو، دماغ گھما دیا ہے۔ حانم نے نحوست سے کہا، چلیں اب دیجیے، میں یہ تو نہیں کہتا کہ میں آپ کو پلکوں پہ بٹھا کے رکھوں گا، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ اس گھر میں آپ کو وہ مان اور عزت ملے گی جس کی آپ حقدار ہیں۔ فیاض سلطان نے ان سب پہ قہر کی نظر ڈالتے کہا۔ حانم منہ پھیر کے سر جھٹکا اور پھر ایک دم سے آگے بڑھی۔ اب نکلو یہاں سے یا دھکے دے کے نکالوں۔ حانم سارے لحاظ بلائے طاق رکھتے ہوئے بکواس کر رہی تھی۔ حانم کے ان الفاظ نے جمیلہ کو بری طرح زخم دیے۔ بھابی، اتنی مغروری بھی اچھی نہیں، یاد رکھنا ایک دن آپ کی یہ لنکا آپ کا اپنا ہی ڈھائے گا۔ انگلی اٹھا کے وارن کیا تو وہ غصے سے آگے بڑھتی ان کو دھکے سے دروازے کی جانب دھکیلا۔ دیجے کو بھی حانم نے ہاتھ سے دھکا دیا۔ بس بہت ہو گیا، جا رہے ہیں ہم۔ فرعون مت بنے، کیونکہ فرعون کی لنکا کو موسیٰ علیہ السلام نے ڈھایا تھا اور انہوں نے پرورش بھی اس گھر میں پائی تھی۔ ڈریں اس وقت سے جب ایک موسیٰ آپ کی فرعونیت کو ڈھانے آ گیا۔ اس دن نہ آپ کو آسمان گلے لگائے گا اور نہ زمین اپنی آغوش دے گی۔ فیاض سلطان نے غصے سے للکارا اور دیجے اپنی بیوی کو تھامے حانویلا کی دہلیز پار کر گئے۔ دیجے کی بات ختم ہوئی تو ان دونوں نے سر اٹھا کے انہیں دیکھا۔ دونوں نہیں اپنے اندر ایک جنگ لڑ رہے تھے۔ یقین نہیں آتا ماما جان اتنا گر سکتی ہیں۔ شہیر کے الفاظ پہ دروازے کے باہر کھڑے شامی کے وجود میں حرکت ہوئی۔ وہ بھی سچ جان چکا تھا۔ اس نے تشکر سے آنکھیں موند لیں۔ یقیناً اپنی ماں کے اس روپ کو جاننے کے بعد شامی کو امید نہ تھی کہ وہ اپنی ماں کے خلاف جائے گا۔ شہیر کو امید نہ تھی، لیکن صد شکر کہ اس نے صحیح اور غلط کو پہچانا۔ انابیہ کو لے کے وہ بہت پریشان تھا، لیکن اب شہیر کے رد عمل پہ مطمئن ہوتا وہ وہاں سے ہٹنے لگا۔ خدیجے کی بات پہ قدم وہیں رک گئے۔ بیٹا، وہ تو اس سے بھی زیادہ برا کر سکتی ہے۔ اب بات آپ پہ ہے کہ آپ اپنا رشتہ کیسے بچاتے ہیں، اپنی نکاح کو کیسے بچاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، ایک طرف ماں ہے جس نے جنم دیا تو دوسری طرف نکاح جس میں اللہ اور اس کے رسول کو حاضر ناظر جان کے وفا کے ساتھ نبھانے کا عہد کیا۔ مشکل گھڑی سے نکلنا کیسے ہے، سوچ سمجھ کے قدم اٹھانا۔ شہیر کے دماغ میں دیجے کی باتیں اپنا اثر دکھا رہی تھی۔ دیجے آپ واپس حانویلا جائیں گی میرے ساتھ، اور آپ کا مقام، آپ کا رتبہ آپ کو واپس لٹائے گا۔ آپ کا پوتا، آپ کا ہان مضبوط لہجے میں کہتا اٹھ کھڑا ہوا۔ اور انابیہ، اس کا کیا؟ دیجے نے ایک طرف پھر کہا۔ سوال پہ وہ پل بھر کو ٹھٹکا اور ان کے پاس گھٹنوں کے پل بیٹھتا ان کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ میں آپ کا پوتا ہوں، میری دیجے، مجھے اس کی رخصتی چاہیے، آج، ابھی، اسی وقت۔ مضبوط انداز میں کہتا وہ دیجے کے ساتھ آفتاب کو بھی حیران کر گیا۔ اس طرح اچانک، ایسے کیسے؟ دیجے بس حیران ہوئی اور پھر بس میں کہہ رہا ہوں نا، اچانک ہی تو سارے پردے فاش ہوئے ہیں اور مجھے میری بیوی ساتھ چاہیے، اس کی رخصتی چاہیے، بس ابھی اور اسی وقت۔ کیا اسے حانویلا میں وہ مقام دلا سکو گی جس کی وہ حقدار ہے؟ دیجے کے سوال پہ باہر کھڑے شامی کا دل چاہا کہ دیجے کے گال چوم لے گی جا کے۔ آج تو وہ اسے حیرت میں ڈال رہی تھی۔ میں ایسا کوئی وعدہ نہیں کروں گا دیجے، کیونکہ سامنے میری ماما جان ہے، ان کے خلاف میں چاہ کر بھی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ شہیر کے لفظوں پہ شامی نے دانت کچکچائے، لیکن یہ وعدہ ضرور کرتا ہوں، جہاں میری بیوی کی عزت نہ ہوگی میں بھی وہ جگہ چھوڑ دوں گا۔ اپنی بیوی کو پروٹیکٹ کروں گا، اپنی جان سے زیادہ اس کی حفاظت کروں گا، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ شہیر نے مضبوط لب و لہجے میں دیجے کو مطمئن کر گیا، جبکہ شامی کا دماغ تھوڑا کنفیوز ہوا، لیکن وہ بات سن کے مطمئن ہو گیا تھا، وہاں سے ہٹ گیا۔ مجھے اپنے ہان پہ بہت بھرپور بھروسہ ہے، دیجے نے اس کو پیار سے دیکھتے ہوئے کہا، اور پھر تو پھر ڈن ہو گیا، رخصتی آج اور ابھی ہوگی۔ شہیر کا بڑا بھائی ہونے کے ناطے آج ہی آپ کے ساتھ انکل سے رخصتی کی بات کرتے ہیں، اور پھر شہیر کی رخصتی آج ہی ہوگی، آفتاب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو شہیر تو خوشی ہو گیا۔ معلوم نہیں فیاض اس طرح اتنی جلدی رخصتی کے لیے مانیں گے یا نہیں، بنا ارباز اور حانم کے۔ دیجے پرسوچ انداز میں بولی،
لیکن ان کا ہونا ضروری نہیں۔ آپ دیجیے، آپ ہیں نا، اور مجھے اپنی دیجیے پہ بھرپور بھروسہ ہے، آپ منا لیں گی۔ شہیر نے پیار جتانے لگا، جبکہ وہ دل ہی دل میں ماں سے ہر سوال کا جواب لینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ آگے کیا ہونے جا رہا تھا یہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ شہیر کیا کرے گا۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ پاگل ہو گئے ہیں کیا؟ کمل اس وقت ارسل کے آفس میں کھڑی تھی، جو بہت پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی بات سن کے کمل کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور وہ ایک دم ہڑبڑا گئی۔ کمل پلیز بات کو سمجھو، تمہیں میں نے کبھی بہن کی نظر سے نہیں دیکھا، مجھے تم اچھی لگتی ہو۔ وہ ایک دم سے حیران ہوگی۔ اور کون سا ہان ہے جو 2 شادیاں نہ کرتا ہو؟ میں نے بھی کر لی تو کون سا گناہ ہو جائے گا؟ میں 2 بیویاں افورڈ کر سکتا ہوں۔ ارسل کا لہجہ اٹل تھا۔ آپ کا دماغ خراب ہو گیا ارسل بھائی، مجھے بالکل بھی علم نہیں تھا کہ میں جسے اپنا بھائی سمجھتی تھی وہ اپنے دماغ میں اتنا گند رکھ کے میرے ساتھ۔ نہیں، کیسا گند؟ ہاں، کیا کوئی غلط حرکت کی ہے تمہارے ساتھ یا کچھ برا کیا ہے؟ صرف تمہیں پرپوز کیا، تمہیں اپنا بنانا چاہتا ہوں دل سے، اور تمہیں عزت دینا چاہتا ہوں، پاس آتے گمبھیر آواز میں کہا گیا۔ لیکن میں ایسا کچھ نہیں چاہتی، آپ اپنی بیوی کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ کیسے دھوکہ دے سکتے ہیں؟ یہ میں ہونے نہیں دوں گی۔ کمل کا دماغ سٹک ہو چکا تھا۔ دھوکہ کیسا؟ اسی نے تو میرے دماغ میں یہ سب ڈالا، اسی کی روز کی چک سے تنگ آ کر میں نے یہ فیصلہ کیا۔ اگر اسے ایسا لگتا ہے تو اس میں حرج ہی کیا ہے؟ اس کے باپ نے تو 3 شادیاں کی ہیں، میں دوسری کرنے جا رہا ہوں تو اس میں برائی کی کیا بات ہے؟ آخر مرد 2 3 4 جتنی چاہے مرضی شادیاں کر سکیں، وہ افورڈ کر سکتا ہو تو۔ چپ، ایک دم چپ، خبردار جو آپ نے ایک لفظ مزید بولا تو میں بھول جاؤں گی کہ میں نے آپ کو کبھی اپنا بھائی مانا تھا۔ اپنا دکھتا سر پکڑے کمل دروازہ کھول کے باہر نکلنے لگی کہ پھر واپس پلٹی۔ خبردار جو اس طرح کی دوبارہ کوئی بات کی، میں نے آپ کو کیا کر لو گی تم؟ ارسل ایک دم سے دھاڑا۔ ارسل کو بھی غصہ آ گیا تو غصے سے اس کا بازو جکڑا۔ وہ حیرانی سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ جو میں کروں گی نا وہ آپ کو بھی نہیں پتا، اس لیے اب پلیز دوبارہ ایسی کوئی بات نہ سنوں کہ تبھی دروازہ کھلے عظمیٰ اندر داخل ہوئی۔ وہ ان دونوں کو اس قدر قریب دیکھ ساکت رہ گئی، اس کے تو تن بدن میں آگ لگ گئی۔ ارسل نے دھیرے سے کمل کا بازو چھوڑا۔ عظمیٰ کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئیں۔ آگے ہوتے ایک نظر شوہر کو دیکھا اور دوسری نظر کمل پہ ڈالتی اس نے کمل پہ ہاتھ اٹھایا کہ ارسل نے اس کا ہاتھ ہوا میں ہی روک لیا۔ نظر پلٹ کے اپنے شوہر کو آگے ہوتے ایک نظر شوہر کو دیکھا اور دوسری نظر کمل پہ ڈالتی اس نے کمل پہ ہاتھ اٹھایا کہ ارسل نے اس کا ہاتھ ہوا میں ہی روک لیا۔ نظر پلٹ کے حیرت سے شوہر کو دیکھا۔ خبردار جو کمل پہ ہاتھ اٹھایا تو وہ بہت برا پیش آؤں گا۔ ہونے والی بیوی ہے یہ میری، سمجھی تم؟ غصے سے کہتا وہ عظمیٰ کو بہت کچھ باور کروا گیا۔ کمل حیرت سے ارسل کا منہ دیکھتی رہ گئی، کتنے دھڑلے سے وہ شخص جھوٹ بول رہا تھا۔ کمل تو اس کا منہ دیکھتی رہ گئی، کتنے دھڑلے سے، اور عظمیٰ کے دل میں تو درد کی ایک ٹیس سی اٹھی۔ وہ آنسو ضبط کر گئی۔ آپ اس کے الفاظ اور اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے، پلیز میری بات۔ کمل نے عظمیٰ سے بات کرنی چاہی لیکن اس نے ہاتھ اٹھا کے روک لیا۔ وہ واپس انہی قدموں سے مڑ گئی۔ کمل کا دماغ یکدم ہوش آیا۔ وہ عظمیٰ کے پیچھے لپکی اسے سچائی بتانے کے لیے۔ رک جاؤ کمل، جانے دو اسے، تم شادی کی تیاری کرو، کل ہمارا نکاح ہوگا۔ ارسل نے اس کے سر پہ بم پھوڑ دیا۔ مسٹر ارسل خان، کسی بھول میں مت رہنا کہ میں مر تو سکتی ہوں لیکن تم سے نکاح کبھی نہیں کروں گی، یہ یاد رکھنا تم۔ نفی سے کہتی ہوئی وہ واپس باہر کی طرف مڑی ہی تھی کہ ارسل اپنے بھائی بلال کی جان کی خاطر بھی نہیں، بلال کے نام نے تو کمل کے پیروں تلے سے زمین نکلی۔ ایک پل کو اس کا وجود لرزا اور پھر وہ وہیں رک گئی۔ السلام علیکم لیسنر